मसीह यीशु के बरकत और फतेहमंद नाम में मसीह नुक्ता नज़र देखने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। अजीज़ों, हमारा दिल खुदा उनके शुक्रगुजार से भरा है कि आज एक बहुत ख़ास प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और इस प्रोग्राम को हम क्रिसमस स्पेशल प्रोग्राम का नाम दे रहे हैं। और ये स्पेशल है, जिस तरह से ये दिन स्पेशल है उसी तरह से ये प्रोग्राम भी स्पेशल है। और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है इमैनुअल, खुदा हमारे साथ। और इस मौजू पर बात करने के लिए हमने आली जनाब मोहतरम बिशप इलियास जोसेफ को मदऊ किया है और उनसे सीखेंगे कि इमैनुअल का क्या मतलब है, और अगर इमैनुअल नाम बाइबल मुकद्दस में दर्ज है तो फिर यीशु नाम क्यों रखा गया, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी इस कश्मकश में मुब्तला हैं। कबल इससे कि आज के मौजू पर बात की जाए, मैं एक शेर आपके गोश गुजार करना चाहूँगी जो कि बिशप साहब का ही लिखा गया शेर है। और ये शेर कुछ इस तरह से है: इमैनुअल, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ, कलाम मुजस्सम हुआ और सदा रहता है वो हमारे साथ। बिशप साहब, थैंक यू सो मच कि आपने हमारे इस इनविटेशन को कबूल किया। कैसे हैं आप? और सबसे पहले आपको और आपके पूरे ख़ानदान को मसीही नुक्ता नज़र की पूरी टीम की जानिब से मैरी क्रिसमस। मैं खुदावंद का शुक्र है ठीक हूँ, और मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान और चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट की तमाम कलीसिया की तरफ से आपको और टीम को मसीह यीशु की आमद की खुशियाँ मुबारक हो। विशु सेम। सो बिशप साहब, जिस तरह से आज का हमारा मौजू है इमैनुअल यानी खुदा हमारे साथ, सो आज भी बहुत सारे लोग इस बात में कन्फ्यूजन का शिकार हैं, इस बात में कंफ्यूज हैं कि अगर बाइबल मुकद्दस में इमैनुअल की पेशनगोई की गई थी तो फिर यीशु नाम क्यों रखा गया, और इमैनुअल का क्या मतलब है और यीशु नाम का क्या मतलब है? इमैनुअल, और जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। और जब हम इसको कलाम मुकद्दस में अहद अतीक में पढ़ें तो यशायाह नबी का सहीफ़ा 7वां बाब 14वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी। खुदा के कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुअल रखेगी, यानी खुदा हमारे साथ। तो खुदा का हमारे साथ होना ही हमारे मसाइल, हमारी मुश्किलात, हमारे दुखों का ख़ात्मा है। तो इसलिए ये निशान दिया गया कि कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे। और जब हम इस पेशनगोई के बाद अहद जदीद में उसकी तकमील के बारे में पढ़ते हैं तो मत्ती रसूल की इंजील पहला बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और कलाम खुदा में जब 22वीं आयत पढ़ें, ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ। अब खुदा की कलाम मुकद्दस में अगर हम देखें तो इमैनुअल जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ, और यीशु कलाम मुकद्दस में लिखा है तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। अब इमैनुअल खुदा हमारे साथ और यीशु वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। इंसान खुदा के साथ गुनाह की हालत में नहीं रह सकता। और जब हम बाइबल मुकद्दस में बागे अदन में देखें तो जब इंसान की ज़िंदगी में गुनाह नहीं था तो खुदा और इंसान के दरमियान रफ़ाकत थी, लेकिन जब इंसानी ज़िंदगी में गुनाह आया तो खुदा का इंसान के साथ मिलाप नामुमकिन था और खुदा ने आदम और हवा को बागे अदन से निकाल दिया। तो इसके मानी है कि खुदा साथ रहना चाहता है, खुदा चाहता है कि साथ रहे, लेकिन गुनाह की हालत में खुदा इंसान के साथ नहीं रहता। तो अब खुदा इमैनुअल जिसका तर्जमा है खुदा हमारे साथ, तो खुदा हमारे साथ रहना चाहता है। और यहाँ पर मत्ती रसूल यहाँ बयान करता है उस पेशनगोई को,
اور یسوع جو فرشتے نے مقدس یوسف کو بیان کیا، اگر ہم اس کو پڑھ لیں متی کی انجیل پہلا باب 18ویں آیت، اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھا ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی۔ بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا۔ وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو کہ دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینول رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اب کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب ایمینول کی پیشنگوئی ہے تو وہ پیشنگوئی اگر ہم دیکھیں تو دونوں میں مواصلت ہے۔ یسوع کے معنی ہے نجات دینے والا۔ جب وہ گناہ سے نجات دیتا ہے تو گناہ سے نجات کے بعد وہ ساتھ رہتا ہے۔ تو گناہ خدا اور انسان کی رفاقت میں دیوار کی طرح حائل ہے، لیکن جب وہ گناہ سے نجات دیتا ہے تو پھر خدا ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو دونوں، اور اسی لیے متی رسول نے اس پیشنگوئی کو جو یساع نبی کی معرفت ہوئی اس کو بیان کیا کہ یہ اسی کی تکمیل ہے اور اسی کا سلسلہ ہے کہ وہ گناہ کو معاف کر کے نجات دے۔ تو اس اعتبار سے دونوں میں مماثلت ہے اور اسی بنا پر کہ وہ گناہ سے نجات دے گا اور پھر ہمیشہ ان کے ساتھ اس کامل پاکیزگی میں اور گناہ سے معافی کی حالت میں وہ ان کے ساتھ رہے گا۔ تو خدا شروع سے ہی انسان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور انسان کی بھی شروع سے یہ خواہش ہے کہ وہ اس کے ساتھ وہ خدا رہے۔ جیسے ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں، باغ عدن میں خدا انسان سے ملتا، اس سے بات کرتا۔ جب گناہ زندگی میں آیا تو پھر خدا اور انسان کے درمیان خلیج حائل ہو گئی گناہ کے باعث۔ لیکن پھر ہم جب خروج کی کتاب پڑھتے ہیں تو موسیٰ چاہتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ چلے، تو وہ کہتا ہے اگر تو ساتھ نہیں جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تو اس کے معنی ہے کہ خدا کے لوگوں کی یہ آرزو ہے، دلی تمنا ہے کہ خدا ان کے ساتھ رہے، کیونکہ جب خدا ساتھ ہے تو پھر فتح ہے، خدا ساتھ ہے تو شفا ہے، خدا ساتھ ہے تو برکت ہے، خدا ساتھ ہے تو پیش قدمی کرتے ہیں اور دشمنوں کے سارے منصوبوں کو خدا ختم کرتا ہے اور ان کو ناکام کر کے اپنے لوگوں کو سرفرازی اور برکت بخشتا ہے۔ تو انسان کی بھی یہ دلی خواہش ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پھر جدعون کا ہم پڑھتے ہیں کہ جدعون وہ کہتا ہے کہ فرشتہ کو کہتا ہے کہ جب خدا ہمارے ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے کہ دشمن ہم پر غلبہ پا رہا ہے۔ تو انسان یہ چاہتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ رہے اور خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ انسان کے ساتھ رہے اور وہ ان کو گناہ سے نجات دے کر، گناہ سے رہائی دے کر، گناہ سے مخلصی دے کر خدا انسان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اور یہاں اسی لیے یسوع نام کہ وہ ان کو اپنے لوگوں کے گناہوں سے نجات دے کر ان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو خدا کے ساتھ انسان کی رفاقت گناہ سے نجات سے ہے، اور یسوع نام جو ہے اس کے معنی ہے نجات دہندہ، نجات دینے والا، گناہوں سے نجات دے کر خدا ہمارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پڑھتے ہیں یساع نبی کی پیشنگوئی، تو وہ پیشنگوئی یہ ظاہر کرتی ہے کہ خدا ہمارے ساتھ، ایمینول جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔
میں متی پہلا باب 23ویں آیت کو پڑھوں گا۔ لکھا ہے، دیکھو ایک کماری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینوئل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ تو یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا یہ اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ خدا نوع انسان کی زندگی میں آیا اور انسانی شکل میں خدا، جیسے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں، موسیٰ چاہتا ہے کہ خدا کو دیکھے، ایلیہ کو بھی خدا نے اپنا دکھایا جلوہ، اور اسی طرح انسان کی خواہش ہے کہ خدا کے ساتھ رہے۔ اب اس جلال میں انسان دیکھ نہ سکا کیونکہ گناہ کے سبب سے، اب خدا نے ان کے درمیان انسانی شکل میں آ کر وہ ان کے ساتھ رہا، ان کے درمیان رہا، جس کی بابت ہم کلام مقدس میں یوحنا رسول کی انجیل، خدا کے کلام مقدس میں جب ہم یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی آیت پڑھے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اور پھر جب ہم 14ویں آیت کو پڑھیں، یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب 14ویں آیت، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اب یوحنا یہاں انجیل میں بیان کرتا ہے، کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ تو خدا ہمارے درمیان آ گیا، اور ایمینوئل جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، اب انسانی شکل میں انسانوں کے ساتھ، اور ان کو اس دنیا میں ایسی راہ جس پر چل کر وہ خداوند کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں، برکت پا سکتے ہیں۔ تو یسوع نے باپ کے جلال کو ظاہر کیا، اور اسی طرح خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، متی رسول کی انجیل پہلا باب اور اس کی 22ویں آیت کو میں دوبارہ پڑھوں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو۔ خدا کلام کو پورا کرتا ہے، جو پیشنگوئی کی گئی اس کی تکمیل ہوئی، اور اسی طرح خدا کا ہمارے ساتھ رہنا اور نجات دے کر، گناہ سے نجات دے کر خدا ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ حالت گناہ میں اور ارتکاب گناہ میں خدا کے ساتھ انسان کی رفاقت نہیں رہ سکتی۔ اس لیے یسوع ان گناہوں کو اپنے لہو سے دھو کر انسان کو پاک کرتا ہے، اور پھر اس کامل پاکیزگی میں وہ خدا کی حضوری اور خدا کے ساتھ رہ سکتا ہے۔ تو یہ کنٹراسٹ نہیں ہے بلکہ مماثلت اور ہم آہنگی ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، لیکن ساتھ رہنے کے لیے گناہ سے معافی ضروری ہے۔ تو خدا کا بیٹا یسوع ہمیں پاک کرتا ہے، اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو نجات دے کر خدا اپنے لوگوں کے ساتھ، یعنی نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور اس کی بابت یوحنا بیان کرتا ہے کہ کلام مجسم ہوا، اور یعنی یہ تجسم کی بابت بیان کیا گیا کہ خدا مجسم ہو کر انسانی شکل میں آ کر ہمارے درمیان رہا۔ تو ایمینوئل جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اور جب ہم خدا کے کلام مقدس میں پہلا تیموتھیوس 3 باب 16ویں آیت کو پڑھے، اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بید بڑا ہے، یعنی وہ جو جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا، اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی، اور دنیا میں اس پر ایمان لائے، اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا۔ اب وہ جو جسم میں ظاہر ہوا، عزیزو، یسوع مسیح جسم میں ظاہر ہوا، تو یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا نوع انسان کے لیے خوشی کی بات کہ خدا ان کے ساتھ، اور اس لیے
پوری دنیا میں مسیح یسوع کی آمد پر خوشی منائی جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا یعنی خدا کا انسانوں کے درمیان انسانی شکل میں آنا ہے۔ تو کلام مقدس پہ ہم پڑھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے وہ اس دنیا میں آیا، اور اس کا آنا عجیب ہے، کیونکہ مقدسہ مریم، کنواری مریم سے اس کے بطن میں اس نے روح القدس کی قدرت سے اس کے پیٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوکا کی انجیل میں فرشتہ مقدسہ مریم کو خوشی کی خبر سناتا ہے۔ تو اس کا اس دنیا میں آنا بھی عجیب ہے، اس کا نام بھی عجیب ہے، اس کے کام بھی عجیب ہیں، اور اس کو یسایا نبی بیان کرتا ہے کہ عجیب اشیر خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ تو یسوع مسیح کی آمد نوع انسان کے لیے خوشی اور برکت کا باعث ہے، اور اس خوشی کا ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کا اس دنیا میں آنا بنی نوع انسان کے لیے خوشی اور انتہائی خوشی کی بات ہے، اور اس کے تجسم سے کائنات میں خوشی آئی۔ تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ ایمینول جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، اور یسوع نام جس کے معنی ہے نجات دینے والا، گناہوں سے، اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے والا۔ بہت خوب آپ نے ان باتوں کا جواب دیا کہ یسوع مسیح کا نام کیونکہ پیشن گوئی کے مطابق تو ایمینول تھا، لیکن یسوع کیوں رکھا گیا؟ اور اسی طرح سے میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ اس تناظر میں کرسمس کی خوشی بچے کی پیدائش سے محض متعلق ہے یا پھر خدا کے آنے کی خوشی، یعنی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے؟ جو بچے کی خوشی ہے نا، وہ محدود سطح پر ہوتی ہے، والدین اور ان کے عزیز و احباب انہی تک وہ خوشی محدود ہوتی ہے، لیکن یہ صرف بچے کے آنے کی نہیں ہے، بلکہ خدا کے اس دنیا میں آنے کی ہے، اور تجسم کی خوشی ہے، جس کی بابت ہم کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 2 باب 8ویں آیت کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے غلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خدا کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خدا کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ اب یہ محض بچے کی خوشی نہیں، بلکہ خداوند کے اس دنیا میں آنے کی خوشی ہے۔ ایمینول جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، تو یہ خوشی یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور یہ خوشی محدود نہیں، خاندان کی حد تک نہیں، عزیز و احباب تک نہیں، بلکہ یہ خوشی لامحدود خوشی ہے، اور جو آسمان سے زمین تک آئی ہے، اور اب چرواہوں کو یہ خوشی کی خبر دی جا رہی ہے۔ لوکا کی انجیل 2 باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ اب یہ جو خوشی کی بشارت ہے، یہ صرف فرشتوں کے لیے، چرواہوں کے لیے، یا مقدسہ مریم اور حضرت یوسف کے لیے ہی نہیں، بلکہ یہ ساری امت کے لیے ہے، اور بلکہ اب ہم یوں کہیں کہ دنیا کے ہر فرد کے لیے مسیح کا آنا رحمت بھی ہے اور خوشی بھی ہے، اور اس وجہ سے کہ خدا ہمارے درمیان، ایمینول جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ رہنے کے لیے اس دنیا میں آیا ہے، اور انسانی جسم میں آیا ہے تاکہ انسان اس کے ساتھ رہ سکے،
اور وہ انسان کے ساتھ رہ سکیں. اور یہ خوشی بڑی یہاں اس کی شدت کو بھی بیان کیا، بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. تو یہ محض عام بچے کی پیدائش کی خوشی نہیں، بلکہ خدا کے اس دنیا میں آنے کی خوشی ہے، اور کلام کے مجسم ہونے کی خوشی ہے، خدا کا انسان کے ساتھ رہنا اور رہنے کی خوشی ہے. اور اس لیے زمین پر اس خوشی کی انتہا نہیں. اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ فرشتوں کو یہ خوشی کی خبر دی. اور جب ہم لوکا کی انجیل 2 باب 11ویں آیت پڑھیں کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیح خداوند. منجی کے معنی نجات دینے والا، یعنی یسوع تمہارے لیے پیدا ہوا ہے، نجات دہندہ پیدا ہوا ہے. اور وہ گناہوں سے، کوئی گناہ سے نجات نہیں دے سکتا. کسی نے بھی گناہ سے نجات نہ دی ہے نہ دے سکتا ہے. اور گناہ سے نجات صرف اور صرف خدا کا بیٹا یسوع دیتا ہے. اور گناہ سے نجات دینے کے لیے وہ آیا ہے، کیونکہ گناہ سے نجات ہوگی. تو اس لیے کرسمس اور بڑا دن، اس کو بڑا دن بھی کہا جاتا ہے. جی بڑا اس لیے نہیں کہا جاتا کہ یہ اپنے اس طوالت کے اعتبار سے بڑا ہے، بلکہ یہ اپنے اس عظیم کام کی وجہ سے بڑا ہے کہ خدا انسانوں کے درمیان آ گیا. اور اس وجہ سے یہ دن دوسرے دنوں سے عظیم اور بڑا دن ہے، اور اس میں خوشی ہے. اور خدا کے لوگ خدا کی حضوری کے سبب سے، اس کے آنے کے سبب سے خوش ہیں. تو جو کرسمس ہے، اب یہ بھی 2 لفظوں سے، کرائسٹ اور ماس، یعنی کہ بہت لوگوں کے لیے، اور کافی جو بڑا، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کہیں دنیا کے لیے مسیح ہے. اور مسیح کا آنا دنیا کے لیے خوشی اور شادمانی کی بات ہے. اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ محض بچے کی خوشی نہیں، بلکہ یہ خدا کے اس دنیا میں آنے کی خوشی ہے. اور کلام مقدس میں جب ہم لوکا کی انجیل 2 باب 12ویں آیت پڑھے، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اب ان کی ساری حلیمی عاجزی، وہ چاہتا تو بادشاہ کے محل میں پیدا ہوتا. اب مجوسی اسی مناسبت سے ہیرودیس کے پاس گئے. وہ سوچتے تھے کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور اس وجہ سے وہ ہیرودیس کے پاس گئے کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے تو وہ محل میں ہوگا، بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا ہوگا. لیکن کیا ہی عظیم ہے، اگر وہ محل میں پیدا ہوتا تو صرف اعلیٰ طبقے کے لوگ ہی پہنچتے، اس کا دیدار کر سکتے. لیکن وہ چرنی میں، تاکہ ہر کوئی اس کے ساتھ ہو سکے، وہ ہر ایک کے ساتھ ہو سکے، غریب ہو، امیر ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو. اور وہ چرنی میں اس لیے کہ ہر کوئی اس کے قدموں میں آ سکے، ہر کوئی اس کا دیدار کر سکے، ہر کوئی اس کے ساتھ، یعنی وہ سب کے ساتھ رہنے کے لیے اس دنیا میں آیا. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ وہ سب کے ساتھ رہنے کے لیے اس دنیا میں آئے. اسی کے ساتھ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یسوع مسیح کی پیدائش کس طرح سے کل کائنات کے لیے نقطۂ خوشی کا آغاز ہے؟ کائنات کے لیے خوشی کا آغاز اس بنا پر ہے کہ اس کے آنے سے، اب دیکھیں کلام خدا میں میرے ساتھ لوکا کی انجیل اور اس کا 2 باب اور اس کی 9ویں آیت، اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. اب خدا کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. اب گناہ کے ارتکاب کے بعد یا ارتکاب گناہ سے نوح انسان خدا کے جلال سے محروم ہو گیا. اور اس کی بہترین مثال باغ عدن میں ہے کہ باغ عدن سے
آدم اور ہوا کا انخلا اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ جلال سے محروم ہو گئے، اور وہ محرومی کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن جب یسوع مسیح اس دنیا میں بچے کی صورت میں آئے تو وہاں ان چرواہوں کے چوگرد جلال چمکا۔ تو اس کے معنی ہے کہ یہ خوشی کی بات، تو یہ نقطۂ آغاز ہے کہ اس کا اس دنیا میں آنا اور پھر اس کا اس دنیا میں رہنا۔ خوشی بام عروج پر پہنچی جب انسان گناہ کے چنگل سے آزاد ہوا۔ تو سب نے گناہ کیا، لیکن خداوند یسوع کے آنے سے خوشی کا آغاز ہوا، اور پھر یہ اس کی حضوری میں رہنے سے خوشی بڑھتی جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ بشپ صاحب، آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تمام تر سوالات کے جوابات دے۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ سو ناظرین، ہم آپ کو بھی تہہ دل سے کرسمس کی ڈھیر خوشیاں مبارک کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی سیلیبریشن ہو تو وہ کیک کے بغیر انکمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو میں اپنی ٹیم کا بھی تھینکفل ہوں، اور سب سے پہلے خدا کی شکر گزار ہوں کہ وہ ہمیں ایسے مواقع عنایت کرتا ہے کہ ہم ان خوشیوں کو پورا پراپرلی طریقے سے سیلیبریٹ کریں۔ اور میں بشپ صاحب آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اس کیک کو کٹ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم خدا کے بابرکت سورما پاسٹر عارف روجر کا زبردست گیت سنیں گے، جو کہ ہے آسمان سے خوشخبری آئی ہے۔ آسمان سے خوشخبری آئی ہے یہ، آسمان سے خوشخبری آئی ہے یہ، فردوس کی راہ کھل گئی، ظاہر ہوئی خود زندگی، خوشیوں کی خوشیوں کی خوشیوں کی ہر سو گھٹا چھائی ہے یہ، آسمان سے خوشخبری آئی